चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 122 और 123। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इन आयत के अंदर हमें नए अल्फाज के पर्सपेक्टिव से कोई लफ्ज़ नहीं मिलेगा। अल्फाज हम पहले पढ़ चुके, बल्कि किसी हद तक हम ये मजमून भी पहले पढ़ चुके। पिछली आयतों से ताल्लुक इसका ये है कि बनी इसराइल से एक लंबा खिताब जो है वो चल रहा है, उन्हें उनके माजी याद दिलाया जा रहा था। और यहाँ अल्लाह ताला उन्हें एक और एहसान जो है वो उनका याद दिला रहा है। बनी इसराइल को मुंतखब किया गया था, जहाँ ये उन पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था, वहाँ जिम्मेदारी भी थी कि अल्लाह के पैगाम की पैरवी करें। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में मदद मिलती है। मदद करने वाला ना होगा, उस दिन को याद रखने से गलत जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है। वर्ड बाय वर्ड इसको आप देखेंगे तो मालूम हमें ये होगा और साथ मिलाने के लिए निअमती यल्लती, या के ऊपर जबर आ गई साथ जोड़ के मिलाने के लिए। निअमती यल्लती, असल में अल्लती था, ये अल्लती। अल्लती का मतलब वो जो मुअन्नस लिए। तो मेरी वो नेमत जो अनअमतु, मैंने इनाम की, अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम सब पर, व अन्नी, और बेशक ये कि मैंने, अन्नी, अन्ना और ई साथ मिला लें, अन्नी बन गया, अन्ना और ई, व अन्नी फद्दलतुकुम, फद्दलतुकुम, मैंने तफजील दी यानी फजीलत दी, फद्दलतुकुम, तुम सबको, मैंने तुम सबको फजीलत दी। किस पर फजीलत दी? अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर, तमाम जमानों पर, तमाम अक़वाम पर गोया के फजीलत दी। बहुत सारे वही तारीखी वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल को एहसानात याद दिला रहा है कि अल्लाह ने कई नबियों को भेजा, उनमें से बास को बादशाह और हाकिम बनाया, और ये सारे इनामात उन्हें ना ही उनकी ज़ाती मेहनत की वजह से मिले, ना ही वो इनके मुस्तहिक थे, बल्कि ये इनामात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसके फजल की वजह से थे। अल्लाह के इनामात को याद रखना हमको अल्लाह से करीब होने, मुखलिस बनने और उसका फर्मा बरदार बनने में मदद करता है। अल्लाह के अहकाम की पैरवी करके अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय बनी इसराइल तकब्बुर पर उतर आए और उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों का, उसके अहकाम का मजाक उड़ाया और बेकार रस्मों खराफात पर फख्र करने लगे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल करने की बजाय उसको रिजेक्ट किया, उसके मुखालिफ बन गए। अब सोचिए कि बनी इसराइल की तरह हमें भी बहुत सारे इनामात से नवाजा गया है। सबसे अहम इनाम यह है कि हमें कुरान अता किया गया, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा गया। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, वत्तकू, और डरो, तकवा इख्तियार करो, डरो, यौमन, एक दिन से, उस एक दिन से, ला तज्जी नफ्सुन, जजा यजजी, यजजी से तजजी मुन्नस, तजजी मुन्नस, नहीं बदला होगा, नहीं बदला होगा या नहीं बदला देगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, अन नफ्स, किसी शख्स के लिए, किसी नफ्स के लिए, यानी कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए कोई एक्सचेंज नहीं कर सकेगा, को बदल नहीं दे सकेगा, को बदला नहीं दे सकेगा, को हेल्प नहीं कर सकेगा, शयन, जरा भी, वला युकबलू, और ना कबूल किया जाएगा, पैसिव वॉइस, युकबलू, और ना कबूल किया जाएगा, मिनहा, उससे, नफ्स से,
نفس مؤنث ورڈ ہے، اس لیے اس کے لیے مؤنث ہی فعل استعمال ہوا اور مؤنث ہی یہاں پہ ضمیر بھی استعمال ہو رہی ہے، منہا، نہ اس سے قبول کیا جائے گا عدل، عدل کہتے ہیں معاوضے کو، برابر معاوضہ، تو اس سے کوئی اس اس مسٹیکس جو اس نے کی ہوں گی، جو غلطیاں کی ہیں، جو جس کے جرم کی پاداش میں اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اس کے اگینسٹ کو معاوضہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی، تنفعو، نہ نفع دے گی، ہاں اسے، شفاعت، اب یہ تنفع جو ہے یہ بھی مؤنث فعل استعمال ہوا، اس لیے کہ یہ شفاعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، شفاعت کا ورڈ جو ہے گولتا کے ساتھ ہے وہ بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ تو ولا تنفعها، نہ نفع دے گی اس مؤنث کو یعنی نفس کو، شفاعت، کوئی سفارش، تو اس مؤنث یعنی نفس کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ ینصرون، ان سب کی مدد کی جائے، لا تجزی، نہیں بدلہ ہوگا یا بدلہ دیا جائے گا، نفس عن نفس، کوئی شخص بدلہ نہیں دے گا یا دیا جائے گا، عن نفس، کسی شخص کے لیے بدلہ نہیں ہوگا، بدل نہیں سکے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، نہ قبول کیا جائے گا، پیسو وائس، یقبلو، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے یعنی اس مؤنث سے، منہا ہے نا، اس مؤنث سے یعنی نفس سے، عدل، ذرا بھی معاوضہ، کوئی بھی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گی اسے یعنی مؤنث کو یعنی نفس کو، شفاعت، کوئی سفارش، شفاعت، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی ینصرون، مدد کی جائے گی، نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ تو اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے، قیامت کے دن کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اگر انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے تو شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، جس نے جو کیا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار۔ نمبر دو یہ کہ دولت کام نہیں آئے گی، نمبر تین یہ کہ کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اور نمبر چار یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی۔ دنیا میں دیکھیں یہی چار چیزیں ہیں نا مشکل میں جو انسان استعمال کرتا ہے، کسی دوسرے کی جگہ پہ، یعنی اپنا جرم کسی اور کو شفٹ کر دینا، یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا دینا، دولت کے ذریعے بچنے کی کوشش کرنا، سفارش کے ذریعے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر اپنے جتھے کے ذریعے، اپنے قبیلے کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، طاقت، لوگوں کی طاقت کے ذریعے بچنے کی کوشش کرنا، یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان یوز کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب وہ کسی ایسی مشکل میں ہو۔ آخرت میں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، نہ دولت، نہ سفارش، نہ خاندان، قبیلہ، ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں آ سکے گی، یعنی وہ ساری چیزیں جن پہ تکیہ انسان کا ہوتا ہے دنیا میں، ان سب چیزوں کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اب خود ہی فیس کرنا ہے ان سب چیزوں کو جو کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟
ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں نئے اسما کون سے ان دو آیات میں ہمیں ملے. نئے الفاظ کوئی بھی نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے الفاظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. چند اسما کو ریوائز کر لیتے ہیں. نعمتن کی جمع جو ہے وہ نعم ہوتی ہے، نعم. اور عالم کی جمع عالمین ہم جانتے ہیں. یوم کی جمع ایام. اور نفس کی جمع انفس اور نفوس دونوں استعمال ہوتی ہیں. اور افعال اگر دیکھیں تو ذکر یذکرو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. قابیلہ یقبلو، قابیلہ یقبلو یہاں پہ پیسو وائس یقبلو استعمال ہوا ہے. اور نفع ینفعو یہاں پہ تنفعو مؤنث تنفعو استعمال ہوا ہے. اور شفع یشفعو یہاں پہ اس کا مصدر شفاعتن استعمال ہوا ہے. شفاعتن، شفاع یشفعو. اور ناصر ینصر اخذت کی جائے گی. یہ آسان افعال تھے. اور کمزور حرف والا فعل جو ہے وہ جزا یجزی ہے. یہاں پہ جزا یجزی استعمال ہوا. تجزی مؤنث والا صیغہ اس کا استعمال ہوا اس لیے کہ نفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور نفس جو ہے عربی میں مؤنث ورڈ ہے. اور مزید فی افعال میں انعم ینعم، اسلم یسلم کے پیٹرن پہ انعم ینعم. اور فضل یفضل، علم یعلم کے پیٹرن پہ تفضیل. اور اتقا سے اتقو، اتقو یہ اتقا یتقی، اختلف یختلفو کے پیٹرن پہ کمزور حرف کے ساتھ. بس یہ اس کے اندر افعال تھے جو استعمال ہوئے. ہم آتے ہیں قرآن مجید کے دوسرے پارٹ پہ، اور 18C دیکھتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک آیت ہے 18C میں، اور اس میں جو اسباق ہیں آیت نمبر 124 میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ پر ذرہ برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے. ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذ اور جب، اِذِ ابْتَلَىٰ ساتھ ملایا تو اِذِب بن گیا، زیال کے نیچے زیر لگی ساتھ ملانے کے لیے. اور جب ابتلا اس نے مبتلا کیا، آزمایا. جی کوشچن ہے کوئی؟ یہ جو پیچھے ہم نے دو آیات پڑھی ہیں ان میں مرکبات کی نشاندہی ہو جاتی جو ہم پڑھ چکے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مرکبات کی نشاندہی چلیں اس لیسن کو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو جا کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر مرکبات کی نشاندہی کر لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا آزمایا، ابراہیم ابراہیم کو. کیسے پتا چلا کہ ابراہیم یہاں پہ مفعول بن کے آیا ہے؟ ابراہیم یہاں پہ حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول بن کے آیا. اور جب اس نے آزمایا ابراہیم کو. اب کس نے آزمایا؟ آگے ربوہو لکھا ہوا ہے جو حالت رفع میں ہے. ربوہو اس کا مطلب ہے کہ آزمانے والا، یعنی فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے یہاں پہ. تو اب آزمانے والے کو ہم یعنی کہ جملے کے اندر پہچان گئے، جانتے ہیں. تو اب ہم کہیں گے اور جب اس کے رب نے آزمایا.
کس کے رب نے؟ یعنی ابراہیم کے رب نے. یعنی جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. کیسے آزمایا؟ بکلمات، چند باتوں سے، چند کلمات سے، چند باتوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اتم، تمام کی، مکمل کی، پوری کی. اتم، اس نے پوری کی. ہننا، مؤنث کی جمع، مؤنث کے لیے ہے اور جمع ہے. ان سب کو اس نے پوری کی. وہ سب یعنی اس نے وہ سب باتیں، یعنی وہ آزمائشیں جن میں ان کو آزمایا گیا ابراہیم کو، انہوں نے وہ پوری کر دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن جن آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے وہ آزمائشیں ان میں وہ پوری کی، وہ ان میں پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پوری کی وہ سب. قَالَ، اس نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں جاعل، بنانے والا. جعل ہم نے پڑھا تھا نا، جاعل بنانے والا. جاعلک، تجھے بنانے والا. للناسی، لوگوں کے لیے. اماما، امام، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا. قال، اس نے کہا یعنی ابراہیم نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے. ذریہ اور ذریتی، میری، میری ذریت کا مطلب اولاد، اور ذریتی میری اولاد. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. قال، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا. نالا ینالو فعل ہے، اس کا مطلب ہے پہنچنا. لا ینالو، نہیں پہنچے گا. عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ. عہد الظالمین، ظالم کی جمع ظالمون بھی ہو سکتی ہے، ظالمین بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ظالمین ہے جو کہ حالت نصب والی جمع ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بن کے آیا ہے. تو نہیں پہنچے گا. کیا نہیں پہنچے گا؟ عہدی، میرا عہد، یعنی پہنچنے والی چیز یہ ہے. اور کس کو نہیں پہنچے گا؟ یعنی مفعول کون ہے؟ ظالمین. میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم ایکسکلوڈڈ ہیں اس وعدے سے. ظلم کرنے والے اس وعدے سے ایکسکلوڈ ہو گئے. تو کوئی بلینکٹ اپروول نہیں ہے اولاد کے لیے، بلکہ ظلم کرنے والے جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیے گئے. قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں تک. حضرت ابراہیم ایک سچے مسلمان یعنی اللہ کے کامل فرما بردار بندے تھے. قرآن مجید میں موجود حضرت ابراہیم کی بہت ساری مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں مرکبات اگر نظر آ رہے ہوں. جی، کوئی مرکب کسی کو نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہم نے 4 مرکبات پڑھے ہیں. مرکب اضافی ہم نے ابھی ابتدان پڑھا ہے، اس کے اندر کلمات، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی. حرف جر. تو ایک تو مرکب اضافی ہیں، لیکن وہ میں ابھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا چونکہ ہم نے وہ ٹائپ ابھی نہیں پڑھی. بکلماتن میں آپ کو بازر بی نظر آیا جی، اور ساتھ اس کے اسم نظر آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف جر کے ساتھ اسم آ گیا تو اس کو مرکب جاری کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بکلماتن. اس کے علاوہ کوئی؟ جی، اس کے علاوہ کوئی مرکب ہمیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اس کے مطابق نظر نہیں آ رہا. ایک دو اور بھی ہیں مرکب اضافی، لیکن وہ انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کے بعد پہچان سکیں گے انشاءاللہ.
حضرت ابراہیم بہت مشکل حالات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، مثلاً اپنے والد سے جدا ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، صحرا، پہاڑ اور وادیوں کا سفر کر کے مکہ کی جانب ہجرت کی، مکہ کی بنجر وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا، وغیرہ۔ اس میں مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے سچے ایمان، اللہ سے محبت اور فرما برداری کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا۔ غلط کام کرنے والوں کا اس امامت و قیادت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح ایمان و عقیدہ سے بھٹک جائیں اور جو تعلقات ایمان و اطاعت پر قائم نہ ہو، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا امامت و قیادت کا وعدہ غلط کام کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا۔ ایک حدیث آ گئی یہاں پہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ترمذی 2398 نمبر حدیث۔ اسماء دیکھتے ہیں، کلیماتن کی جمع کلیماتن، اور امام کی جمع ائمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ذریتن واحد ہے، اور ذریاتن اس کی جمع ہے، سمپل جمع ہے، گولتا کو ہٹا کے الف اور تا لگ گئی، جس طرح مؤنث کی جمع بنتی ہے اولاد۔ عہد کی جمع عہود استعمال ہوتی ہے، عہود۔ اور اگر افعال دیکھیں تو جعل یجعلو QC1 کا فعل ہے، اور آہد یحدو سامعہ یسمعو کے پیٹرن پہ، اور ظالمہ یظلمو بھی یہاں پہ استعمال ہوا۔ قال یقولو کمزور حروف والا فعل، نالا ینالو یہ نیا فعل ہے، ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور یہ خافا یا خافو کے پیٹرن پہ ہے، نالا ینالو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پانا یا پہنچنا۔ ابتلا یبتلی، اختلافا یختلفو کے پیٹرن پہ ہے، لیکن کمزور حرف کے ساتھ ہے، اس لیے ساؤنڈ اس کی تھوڑی سی چینجڈ ہے آخر میں یا کی وجہ سے۔ ابتلا یبتلی، اختلافا یختلفو، ابتلا اردو میں استعمال ہوتا ہے ورڈ ابتلا، آزمائش یا آزمانا کے معنوں میں۔ اور اتما پورا کرنا، تمام کرنا، اتما اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، لیکن آخر میں دو حروف جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، میم ریپیٹ ہو رہا ہے، اس لیے شد بن گئی، اتما بن گیا، لیکن پیٹرن یہ اسلمہ والا ہے۔ اتما یتمو، اتمام، اسلام کے پیٹرن پہ اتمام، پورا کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ اچھا جی، اب ہم پچھلے سبق میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی مرکبات اگر ہمیں مل جائے وہاں سے 18B میں۔ 18B یہیں سے دیکھ لیتے ہیں۔ 18B
جی 18B کے اندر مرکبات دیکھیے جی، کوئی اگر آپ کو یہاں پہ نظر آئے. علل عالمین جو ہے یہ ایک مرکب ہے، حرف جر آ گیا اور اس کے بعد العالمین آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ مرکب اضافی کچھ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی اسی طرح کے ہیں جو ہم نے ابھی آج انشاءاللہ پڑھنے ہیں. ان نفسن، ان کے بعد جی مرکب نفسن، ان نفسن، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف، یہ مرکب جاری بن جاتا ہے ان نفسن. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ علیکم، یہ علا اور کم آ رہا ہے، علیکم یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ بھی مرکب یہ جاری بنتا ہے. علا جو ہے وہ حرف جر آ گیا اور کم اس کے ساتھ آ گیا. جو ٹھیک ہے کم جی. آیا ہے اس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ جی یہ رفع، ضمائر جو نصب؟ ہے وہ چینج نہیں ہوں گے، وہ اپنی حالت میں اپنے ویسے ہی، یعنی زیر زبر اور پیش کے ساتھ اعراب کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان کو اسم ٹائپ میں کیا کہیں گے؟ مبنی جی اسم؟ بالکل، یہ کم یعنی ضمائر جو ہیں یہ اسم ہیں، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں، لیکن وہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں اپنی حالت کو چینج نہیں کرتے، یعنی وہ ویسے ہی لکھے جائیں گے جیسا کہ اوریجنل حالت میں لکھے جاتے ہیں. تو اسی لیے جب حرف جر کے ساتھ آئیں گے تب بھی تبدیل نہیں ہوں گے. مرکب اضافی میں کہیں پہ ابھی ہم آج پڑھیں گے، ان کے اگزامپلس آئیں گے تو بھی تبدیل نہیں ہوں گے. تو یہ ضمائر جو ہیں یہ اپنی حالت کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. اچھا، ہم اب دیکھتے ہیں گرامر والا پارٹ، اور اس میں مرکب اضافی کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جس میں ہم مزید کچھ ٹائپس جو ہیں مرکب اضافی کی پڑھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی مزید پریکٹس کرتے ہیں مرکب اضافی کی. تو مرکب اضافی جو ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ یہ بڑا ہی اہم، بلکہ سب سے اہم مرکب ہے، بہت فریکوینٹلی آتا ہے قرآن مجید میں. اور یہ مرکب جو ہے یہ تعلق کی جوڑی بھی کہلاتا ہے، تعلق کی جوڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اسما کے درمیان تعلق بتاتا ہے. یہ مرکب دو اسما کے درمیان تعلق بتاتا ہے. مثال اس کی کیا تھی؟ ہم نے مثال ایک اس کی دیکھی تھی، بیت اللہ، آپ کو یاد ہوگا. پیج نمبر بتائیں گے سر، پیج نمبر کون سا؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ پیج نمبر بتا دیں سر، کون سے پیج نمبر؟ آپ بک کے پیج نمبر کی بات کر جی رہے ہیں؟ جی، بک کے پیج. اچھا نہیں، بک کا پیج مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے جو سلائیڈز ہیں صرف اس وقت. اوکے. اچھا، تو بیت اللہ، آخری پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں مرکب کا، بیت اللہ. بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، بیت اللہ. اس سے پہلے آپ نے تین مرکبات دیکھے. فی الارضی، یہ مرکب جاری ہے، حرف جر آتا ہے اس میں. بیتن کبیرن، یہ مرکب اضافی ہے، بڑا گھر اس کا مطلب ہے. ذالک البیت، وہ گھر، ذالک البیت، وہ گھر، یہ مرکب اشاری ہے، اس میں اشارہ آتا ہے. اور یہ آخری والا بیت اللہ مرکب اضافی ہے، جو دو اسما سے مل کے بنتا ہے اور پہلے اسم کا دوسرے اسم سے تعلق کریٹ کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اس کی مثال ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فارمیشن کیا ہوتی ہے. اس کی فارمیشن یہ ہے کہ اس کا جو پہلا اسم ہے
وہ نہ آپ کو الف لام کے ساتھ نظر آئے گا اور نہ ہی تنوین کے ساتھ نظر آئے گا. یعنی الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نہ الف لام ملے گی اور نہ تنوین ملے گی پہلے والے اسم میں، پہلے اسم میں. اور جو دوسرا اسم ہوگا وہ دوسرا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا. حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے، لیکن دوسرا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ حالت جر میں جانے کی تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے، حرف جر لگا ہوتا ہے پہلے، لیکن یہاں تو حرف جر کوئی نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کو اگر بغیر حرف جر کے بھی کوئی اسم حالت جر میں نظر آ رہا ہو تو پھر اس پہ یہ غور ضرور کیجئے کہ کیا یہ کسی مرکب اضافی کا حصہ تو نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں جو دوسرا اسم ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اب یہ تو اس کی سٹینڈرڈ فارمیشن ہو گئی بیت اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس مرکب اضافی کو کسی جگہ پہ استعمال کریں گے، جملے میں کہیں پہ استعمال کریں گے، تو اس کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی. جیسے جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مرکب اضافی سے پہلے حرف جر آ جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جملے کے اندر یہ مفعول بن کے آ جائے اور مفعول جو ہے وہ تو حالت نصب میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی گویا تبدیلیاں جملے کے اندر استعمال ہونے کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہیں وہ مرکب اضافی پہ کیسے اثر کرتی ہیں وہ ہم مزید پریکٹس کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دیکھیے ایک آ, آ, ایک اور یعنی کہ فارمیشن مرکب اضافی کی پہلے ہم نے بیت اللہ ہی پڑھا. بیت اللہ، اللہ کا گھر. اگر میں نے یہ کہنا ہے کہ میں گویا کہ اللہ کا گھر نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں اس کا گھر. اس کا گھر ہے تو تعلق ہی نا، صرف یہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کی جگہ پہ اس کا ضمیر استعمال ہو رہا ہے، نام استعمال نہیں ہو رہا. تو بیت اللہ وہ بھی مرکب اضافی ہی ہے. بیت اللہ ہی مرکب اضافی ہے، اور اگر میں اللہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا بیتوہو، اس کا گھر. یہ بھی دونوں کے درمیان تعلق کوئی ظاہر کر رہا ہے، اور اور یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے. ہم کہیں گے بیتوہو بھی مرکب اضافی ہے، وہ ضمیر ہے. اور ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ ضمیر جو ہے وہ اوریجنل حالت میں ہی ہوتا ہے، وہ تو اپنی حالت کو چینج نہیں کرتا. یعنی ضمیر تبدیل نہیں ہوتا، ضمیر ایسے ہی لکھا جاتا ہے. ایکسیپشنل کیسز آئیں گے آگے بھی، لیکن ضمیر جو ہے وہ حالت رفع ہو، حالت نصب ہو، حالت جر میں ہو، حالت کے چینج ہونے کی وجہ سے ضمیر چینج نہیں ہوتی، ضمیر ویسے ہی لکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ آئیڈیلی تو ہمیں دوسرے اسم کو حالت جر میں لکھنا چاہیے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو پیش آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ حالت جر میں بھی اسی طرح لکھی جائے گی، اس میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے چونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پہ مرکب اضافی کے جو دو حصے ہیں ان میں جو پہلا حصہ تھا بیتو، وہ الف لام کے بغیر ہے اور وہ تنوین کے بغیر ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے ہو،
ہو، یہ مرکب اضافی کے فارمولے کے مطابق تو حالت جر میں ہونا چاہیے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ ہاں، حالت جر میں جانے کے باوجود ضمیر ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ اوریجنل حالت میں لکھی جاتی ہے حالت جر میں، لیکن لکھی نہیں جاتی زیر کے ساتھ، زیر کے ساتھ لکھی نہیں جا رہی۔ اچھا، ایکسیپشنل کیسز کا بھی آگے آئے گا۔ ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ بیتوہو جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، لیکن چونکہ ضمیر کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی جیسے کہ مرکب اضافی میں فارمیشن نظر آتی ہے، لیکن ہے یہ مرکب اضافی کا ہی کمبینیشن۔ اب اس میں ہم کچھ تبدیلی آبزرو کرتے ہیں کہ کیسے آئے گی، اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ دخل زید بیتہ، داخل ہوا زید اس کے گھر میں، یعنی اپنے گھر میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ بیتوہو جو ہے یہ تبدیل ہو گیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ کیوں تبدیلی آئی؟ اس لیے کہ یہاں پہ بیتوہو جو ہے یعنی مرکب اضافی یہ مفعول بن کے آیا ہے، داخلہ وہ داخل ہوا، کون داخل ہوا؟ زیدن، حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، زید داخل ہوا۔ کہاں داخل ہوا؟ یعنی مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے بیتوہو۔ اب بیتوہو اگر مفعول ہے جو کہ مرکب اضافی بھی ہے، تو اب اس کو مفعول ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ مفعول جو ہے وہ تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ تو اوریجنلی تو یہ بیتوہو تھا، لیکن جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو جو پہلے والا اسم ہے، پہلے والا اسم وہ تبدیل ہوگا، دوسرا تبدیل نہیں ہوتا مرکب اضافی میں۔ تو بیتو جو ہے وہ بیتا میں تبدیل ہو گیا، بیتاہو بن گیا۔ دخل زیدن بیتاہو، زید داخل ہوا اپنے گھر میں۔ تو اب جب آپ کہیں پہ صرف یہ اسی طریقے سے یہ جملہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیتاہو جو ہے یہ اوریجنلی تو بیتوہو تھا، یہاں پہ تبدیل ہو کے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی میں جو تبدیلی آئی ہے یہ کسی جگہ پہ استعمال ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہاں پہ یہ چونکہ جملے میں مفعول بن کے استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، تو اب یہ مرکب اضافی حالت نصب میں کیسے جائے گا؟ یہ حالت نصب میں ایسے جائے گا کہ اس کا جو پہلے والا اسم ہے وہ تبدیل ہو کے حالت نصب میں چلا جائے گا۔ تو پہلا اسم اس کا کیا تھا؟ بیتو تھا، بیتو، وہ تبدیل ہو کے بیتا بن گیا۔ دخل زید بیتہو۔ اگر یہ رول ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو تبدیلی آئے گی مرکب اضافی میں وہ پہلے والے اسم پہ آئے گی، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا جو نارمل اگزامپل تھی بیت اللہ میں، کہ تبدیلی جو آتی ہے وہ پہلے والے اسم پہ آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا اگزامپل، حرف جر استعمال کرنے سے کیا ہوگا۔ زید فی بیتہ، زید اپنے گھر میں ہے، زید فی بیتہ۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اوریجنلی تو تھا بیتوہو، جب فی آ گیا ساتھ، جب اس کے ساتھ فی استعمال کر لیا گیا تو فی تو بعد میں آنے والے اسم کو تبدیل کرے گا اور حالت جر میں لے جائے گا۔ تو حرف جو مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے بیتو، وہ حالت جر میں گیا تو بیتی بن گیا، بیتی بن گیا۔ اب یہاں پہ کیا بنے گا؟ بیتی ہو ہونا چاہیے یہاں پہ، فی بیتی ہو، لیکن یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا جب ہم QC1 پڑھ رہے تھے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، یعنی یہ جو ضمائر ہیں یہ تبدیل تو نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ان کی ساؤنڈ کی وجہ سے ان کو، یعنی ان کو بولنے میں آسانی کی وجہ سے ان کو تبدیل کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے الا کے ساتھ ہو لگائیں تو علیہ
ہو نہیں بولا جاتا، علیہ، علیہ بولا جاتا ہے، علیہ، الیہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر جو ہے جب اس سے پیچھے زیر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو بھی تبدیل کر کے ساؤنڈ کرنے کے لیے، آسان ساؤنڈ کرنے کے لیے، آسان بولنے کے لیے عرب اس کی ساؤنڈ کو بھی چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے آپ کو بیتی ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بیتی ہی، زیدن فی بیتی ہی، زید اپنے گھر میں۔ جی کوئی کوشچن لے لیں؟ یہ فی کی وجہ سے بھی ہو گیا، کیونکہ فی کے بعد آنے والا بئی تو بیتا یا بیتو جو ہے بیتی بدل گیا، مجرور ہو گیا، اور مجرور کے اور ہی کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں ہے، تو وہ یہ سارے لفظ مجرور نہیں ہو جائیں گے؟ جو بھی یہ کلمہ بنے گا پورا تو یہ جی مجرور ہوگا۔ ہاں جی، جو مجرور ہوگا وہ ہمیشہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہوگا، جو دوسرا نہیں اسم ہے وہ مجرور نہیں ہوگا، وہ اوریجنل حالت میں ہی رہے گا۔ یہاں پہ یہ مجرور نہیں ہو رہا، یعنی ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ مرکب اضافی کے اندر تو یہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن جس طرح کے پہلی مثال میں جو سب سے اوپر والی لائن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہے تو حالت جر لیکن لکھا بیتو ہی جا رہا ہے، تو مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے بیتو ہی نہیں لکھا۔ یہاں پہ یہ جو بیتی ہی لکھا جا رہا ہے یہ اس کی آواز، اس کی ساؤنڈ کی وجہ سے، کیونکہ پچھلا لفظ جو ہے وہ زیر والی حالت میں بولا جا رہا ہے، اس لیے یہ جو ضمائر ہیں، ہو والے ضمائر، ہو والے ضمائر، یہ ضمائر جو ہیں یہ بولنے میں آسانی کے لیے ہم ان کو عرب ان کو بعض اوقات ہو کی بجائے ہی کر کے بھی بول دیتے ہیں۔ تو زیدن فی بیتی ہی جو ہے بولنے میں آسانی کی وجہ سے، اوریجنلی جسٹ ٹو آنسر دی کوشچن کہ فی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے جو مجرور حالت میں گیا، جو لفظ مجرور حالت میں گیا وہ پہلا لفظ تھا مرکب اضافی کا، یعنی بیت، جو بیتو سے بیتی بن گیا، اور ہی جو ہے وہ صرف اس کو بولنے میں آسانی کے لیے اسی ساؤنڈ کو فالو کر رہا ہے، بس بیتی ہو کی بجائے بیتی ہی بولا گیا۔ اچھا ہم کچھ اگزامپلز اور لیتے ہیں، اور یہ دیکھیے جی ہمارے پاس کچھ مثالیں اور آ گئیں۔ بیت اللہ، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ کتاب المسلمین، مسلم کی کتاب، اور کتاب المسلمین یہ جمع ہے، مسلمانوں کی کتاب، مرکب اضافی کا دوسرا اسم حالت جر میں ہوگا، تو ہم کہیں گے المسلمین یہاں پہ حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت جر میں، اسی لیے اس ساؤنڈ میں بھی آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو تین جگہوں پہ استعمال کر کے اسی طرح سے، ھذا کتاب المسلمین، یہ کتاب المسلمین ہے۔ اب یہاں پہ کتاب المسلمین کو دیکھیے، کتاب پہلا اسم ہے، المسلمین دوسرا اسم ہے۔ کتاب جو ہے وہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہے، اور المسلمین جو ہے اس کو ہونا چاہیے حالت جر میں، مرکب اضافی کا دوسرا اسم حالت جر میں ہوگا۔ تو اوریجنل ورڈ تھا المسلمون، حالت نصب میں ہوگا المسلمین، اور حالت جر میں بھی ہوگا المسلمین، تو یہاں پہ المسلمین لکھا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے کہ کتاب المسلمین میں المسلمین حالت جر میں ہے، حالت جر میں ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، کنفیوز نہیں کرنا کہ یہ المسلمین کے آخر میں تو زبر نظر آ رہا ہے۔ زبر ہم یہ جب جمع والا ہوتا ہے اسم، اس میں ہم زبر سے کنفیوز نہیں ہوں گے، جمع والے لفظ میں ساؤنڈ سے پتہ چلے گا کہ حالت کون سی ہے۔
تو المسلمون کی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، المسلمین حالت نصب اور حالت جر دونوں کی ساؤنڈ ہے. تو یہاں پہ ہمیں کہیں گے کہ المسلمین استعمال ہوا ہے تو یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں حالت جر میں استعمال ہوتا ہے لفظ، تو یہ حالت جر میں ہے المسلمین. دوسری مثال دیکھیں، قرأت جملہ فعلیہ ہے، قرأت میں نے پڑھا، کتاب المسلمین میں نے پڑھی کتاب المسلمین. اب ایک کتاب المسلمین جو ہے یہ چینج ہو گئی، میں نے پڑھی کیا چیز پڑھی، مفعول کیا ہے اس کا مفعول ہے کتاب المسلمین. لیکن کتاب المسلمین جب مفعول بن کے آئے گا تو اب تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ مفعول جو ہے وہ تو حالت نصب میں ہوتا ہے. لیکن مرکب اضافی پورے کا پورا حالت نصب میں نہیں جائے گا، بلکہ حالت نصب میں کیا جائے گا، صرف پہلے والا اسم جائے گا. تو کتابو جو ہے وہ تبدیل ہو کے کتابہ بن گیا بس. تو مرکب اضافی میں تبدیلی کہاں پہ آئی، پہلا اسم حالت نصب میں چلا گیا. مرکب اضافی جب مفعول بن کے آیا تو پہلا اسم حالت نصب میں چلا گیا، دوسرا اسم ویسے کا ویسے ہی آ گیا، کتاب المسلمین بن گیا. اور اگر کسی ایسی جگہ پہ اسے استعمال کریں جہاں پہ یہ حالت جر میں جانا ہو مرکب اضافی پورا، تو بھی تبدیلی ایسے ہی ہوگی کہ پہلا اسم حالت جر میں چلا جائے گا، دوسرا اسم ویسے ہی رہے گا. تیسری مثال دیکھیے، تیسری لائن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتبتو من کتاب المسلمین، من کتاب المسلمین. کتبتو من، من آ گیا حرف جر، کتاب المسلمین سے پہلے من آ گیا، تو من نے کتاب المسلمین کو چینج کر کے کتاب المسلمین کر دیا. پہلے والے اسم کو چینج کیا، دوسرا اسم ویسے ہی رہا، اس کے اوپر زبر اسی طرح ہے. تو من کتاب المسلمین، مسلمانوں کی کتاب سے، کتاب میں سے. تو مرکب اضافی میں تبدیلی جب آئے گی، چاہے وہ مفعول بننے کی وجہ سے آئے، چاہے وہ حرف جر کی وجہ سے آئے، وہ تبدیلی جو ہے وہ پہلے اسم میں آتی ہے، دوسرے اسم میں تبدیلی نہیں آتی. اچھا اب دیکھتے ہیں ہم پھر ضمیر والی مثال. ضمیر والی مثال کیا ہے، مرکب اضافی. کتابہم کا مطلب کیا ہے، ان کی کتاب ہے مرکب اضافی، یہ ضمیر کے ساتھ ہے، اس میں جو دوسرا اسم ہے وہ ضمیر بنا ہوا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوگا، ساؤنڈ کی وجہ سے تبدیلی آئے گی، ساؤنڈ کی وجہ سے، لیکن ویسے ضمیر جو ہے وہ اپنی حالت کو انٹیکٹ رکھتی ہے. تو ھذا کتابہم، یہ ان کی کتاب ہے. کتابہم کیا ہے، مرکب اضافی، ان کی کتاب، آپس میں تعلق ہے، ان کی کتاب. قرأت، دوسری مثال دیکھیے، قرأت میں نے پڑھا، کتابہم ان کی کتاب. اب کتابہم جو ہے یہ تو چینج ہو گیا کیونکہ یہ اب مفعول بن گیا ہے. تو قرأت جو ہے چونکہ یہ اس کا مفعول بن گیا ہے کتابہم، تو اب یہ کتابہم نہیں بولا جائے گا، بلکہ پہلے والا اسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ بن جائے گا کتابہم. آگے دیکھیے ضمیر ویسے کی ویسی ہے، ہم اسی طرح ہے، اور کتابو جو ہے وہ کتابہ بن گیا. کیوں بن گیا، اس لیے کہ یہ مفعول بن کے آیا، قرأت میں نے پڑھی، کتابہم ان کی کتاب. اور تیسری مثال میں جب مرکب یعنی حرف جر آ گیا بیچ میں ایک، کتبتو میں نے لکھی، من کتابیہم، اب یہ حرف جر آ گیا. اب یہاں پہ کتابوہم تھا اوریجنلی،
من کی وجہ سے کتابو جو ہے وہ کتابی میں چینج ہو گیا، حرف جر یعنی حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، اور اب چونکہ یہ کتابی بن گیا ہے تو اب یہ کتابی ہم نہیں بولا جائے گا، بلکہ بولنے میں آسانی کی وجہ سے کے لیے ہم اس کو کتابی ہم بولیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی من کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ تبدیلی جو آپ کو ضمیر میں نظر آ رہی ہے یہ بولنے میں آسانی کے لیے صرف نظر آ رہی ہے۔ تبدیلی جو آئی ہے اوریجنلی وہ کتاب میں آئی ہے، کتابو، کتابہ، کتابی۔ اسی طرح سے دون، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، دون کا مطلب ہے علاوہ، تو دونو جو ہے، دونو ضمیر کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے اس کے علاوہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن نارملی یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دون، اور من جو ہے وہ حرف جر ہے، جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو من جو ہے وہ دون کو چینج کر دے گا دونی میں، من پلس دونی بن گیا نا، دونی۔ اب دونی اور اس کے ساتھ اگر آگے ضمیر استعمال کرنی ہے، دونی ہی اس کے علاوہ، تو دونی ہی مرکب اضافی ہے، لیکن من کی وجہ سے جو چینج آ رہی ہے وہ اصل میں دونی اس کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے، من دونی ہی، من دونی ہم، من دونی کا، من دونی، من دونی کم، من دونی نا، اور من دونیہا، پورا ٹیبل سمجھ لے بن گیا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے من کی وجہ سے آئی، یہ دونی میں آ رہی ہے، اور صرف پہلے دو میں آپ کو لگتا ہے کہ ضمیر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، حالانکہ وہ ضمیر میں تبدیلی جو ہے وہ صرف ساؤنڈ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہی اور ہم جو ہے یہ ساؤنڈ کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو صحیح بولنے کے لیے علیہ، علیہم کی طرح، لیکن باقی ضمائر جو ہیں وہ ہمیں اوریجنل حالت میں ہی نظر آتے ہیں، ان میں ساؤنڈ کی وجہ سے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو من دونی کا، من دونی، من دونکم، من دونینا، من دونیہا۔ اسی طرح سے قبل، قبل، قبل کا مطلب پہلے، من قبلی ہی، اس سے پہلے، من قبلیہم، ان سب سے پہلے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، من قبلی، مجھ سے پہلے، من قبلیکم، آپ سب سے پہلے، من قبلینا، ہم سے پہلے، اور من قبلیہا، اس مؤنث سے پہلے۔ اسی طرح سے لفظ بعد، بعد اردو میں بھی بعد میں اسی معنوں میں آتا ہے، بعدو تھا اصل میں بعدو، لیکن من جب لگے گا، من کے ساتھ نارملی استعمال ہوتے ہیں، تو من بعدی ہی بن جائے گا، من بعدیہم، من بعدی کا، آپ کے بعد، من بعدی، میرے بعد، من بعدیکم۔ اچھا یہ ہے سارے مرکب اضافی، قبلہ، بعدہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مرکب اضافی ہی ہیں، سارے ضمائر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں مرکب اضافی۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرکب اضافی میں جب حرف جر بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے تبدیلی لے کے آتا ہے، تو یہ ہم اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایگزامپلس قرآن مجید سے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی المؤمنین، یہ ولی المؤمنین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، مومنین کا دوست، ولی المؤمنین، مؤمنین کا دوست۔ اب یہ دیکھیں ولی المؤمنین، پہلا اسم ولی ہے بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے، اور دوسرا اسم ہے المؤمنین، یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے، حالت نصب میں بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہے تو یہ حالت جر میں ہے، ہم اسے کہیں گے حالت جر میں، المؤمنین۔ اوریجنل حالت میں کیا تھا؟ المؤمنون۔
لیکن حالت جر میں کیسے نظر آئے گا؟ المؤمنین نظر آئے گا. تو ولی المؤمنین مؤمنوں کا دوست مرکب اضافی. واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مؤمنین کا دوست ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمن، کس چیز کو ضائع نہیں کرتا؟ یضیع فعل ہے تو اس کا مفعول بھی ہوگا آگے. وہ مفعول کیا ہے؟ اجر المؤمنین. اجر المؤمنین مفعول بن کے آیا ہے، مومنین کا اجر. اب اوریجنلی یہ کیا تھا؟ یہ اوریجنلی تھا اجر المؤمنین، لیکن یہاں پہ چونکہ مفعول بن کے آیا تو اجر المؤمنین تبدیل ہو گیا، اور اجرو جو ہے وہ حالت نصب میں اجرا بن گیا. اجرا، اجر المؤمنین لکھا گیا. اسی طرح سے کذالک یتبع اللہ، اسی طرح کذالک، کذالک اسی طرح یتبع مہر لگا دیتا ہے، یتبع اللہ اللہ لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین. اب یہ خالی قلوب کو دیکھیں تو یہ بنے گا قلوب الکافرین، کافروں کے دل. یہ تھا مرکب اضافی، قلوب الکافرین کافروں کے دل. لیکن اللہ کی وجہ سے قلوبو جو ہے وہ چینج ہو گیا اور زیر کے ساتھ آ گیا، قلوب الکافرین بن گیا. علی قلوب الکافرین. تو مرکب اضافی میں تبدیلی آئی لیکن پہلے والے اسم میں آتی ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہم نے قرآن مجید سے دیکھ لیں. مرکب اضافی کا ایک اور لیسن بھی ابھی ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھتے ہیں. مرکب اضافی سب سے اہم مرکب ہے اور بہت فریکوینٹلی آیا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کی پریکٹس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں پھر ایڈوائز کروں گا سب کو کہ آپ لوگ اس لیسن کو بھی، اس سے پچھلا لیسن جو ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے مرکب اضافی کو پہلے لیسن میں پڑھا تھا، وہ بھی آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں، ریفریش کر لیں، اور اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی مزید اگزامپلس دیکھیں، اور جو قرآن مجید کا ہم پارٹ پڑھیں اس کے اندر بھی ہم جو ابھی تک کا ہم نے پڑھا ہے پارٹ مرکب اضافی کا، اس کی ایگزامپلس کو دیکھنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ اور واضح ہوتا جائے گا. تو کوشچن اگر آپ کا ہو تو وہ لے لیتے ہیں، ادروائز ہم کلاس ختم کرتے ہیں. چلیں پھر دعا پڑھتے ہیں جی، اور دعا کے ساتھ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و